आप सबों की सलामती हो, खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम ख़ास तौर पर स्टडी करेंगे रिगार्डिंग व्हाट इज़ डेथ। अब एक बड़ा क्रूशल सा टॉपिक हमें नज़र आता है और इस पे हम नज़रें अपनी लगाएंगे। याद रखें कि पिछले चैप्टर में हमने ख़ास तौर पर सीखा कि क्रिश्चियन सेंक्टिफिकेशन यानी मसीही तकदीस क्या है, और तकदीस के ताल्लुक से हमने काफ़ी कुछ सीखा था कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग या एक प्रोसेस है जिसमें आपको एक्टिवनेस भी नज़र आती है और पैसिवनेस भी नज़र आती है। और एक्टिव और पैसिव सेंक्टिफिकेशन क्या है वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। सेंक्टिफिकेशन, पैसिव सेंक्टिफिकेशन ये है कि आप मसीह की सलीब की वजह से पाक ठहराए गए हैं, और एक्टिव सेंक्टिफिकेशन ये है कि आप एक ऑन गोइंग प्रोसेस में हो जिसमें आप सेंक्टिफिकेशन के तकदीस के अमल से गुज़रते रहते हैं। और हमने ये भी सीखा कि मसीह की हमारी मौत के बाद ही हम सेंक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो परफेक्ट बना दिया जाता है। और हमारी जो सोल है, अभी वेन ग्रूडम वर्ड सोल यूज़ करता है, आप इसको स्पिरिट समझे क्योंकि ही इज़ अ डाइकोटमिस्ट। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके। डाइकोटमिस्ट बिलीव करते हैं कि बॉडी और सोल से इंसान बना है, और सोल में उसके इमोशंस हैं और उसके स्पिरिट भी वो काउंट किया जाता है। वेयर एज मैं ट्राइकोटमिस्ट हूँ जो इस चीज़ को मानता है कि बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। इस चैप्टर में जहाँ जहाँ आपको सोल नज़र आए तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है टू बी स्पिरिट यानी रूह का। हमारी बॉडीज़ बाद में यीशु मसीह के सेकंड कमिंग पर उनको परफेक्ट बना दिया जाएगा, और हमारा खुदावंद यीशु जब आएगा। अभी जो सेंक्टिफिकेशन के प्रोसेस में हमारी सोल और बॉडी इन्वॉल्व्ड हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बना दी जाएंगी, आमीन, जब मसीह आएगा। और इस चैप्टर में हम ख़ास तौर पर ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जब एक मसीही मरता है तब क्या होता है, उसकी अगली लाइफ कैसी है, मरने के बाद के क्या वाक़यात हैं, और मरने के बाद और मसीह की आमद यानी दूसरी आमद के दरमियान जो इवेंट्स हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। व्हाई डू क्रिश्चियंस डाई? पहली बात जो हमने सीखनी है कि एक मसीही या मसीही मरते क्यों हैं। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि डेथ इज़ नॉट अ पनिशमेंट फॉर क्रिश्चियंस। ये एक पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि रोमियो 8:1 के मुताबिक वो जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर उनके लिए उनके सब गुनाहों का कफ़ारा दिया है, और जो कीमत है वो सलीब पर मेरे यीशु ने आपके और मेरे लिए वो अदा कर दी है। मगर खुदा अपनी हाकमियत और अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए ये डिसाइड करता है कि हम मसीही जो नजात के फुल बेनिफिट्स हैं हम उनको उस तरह से अभी इंजॉय ना करें। इसीलिए एक मसीही को गुनाह से डील करना पड़ता है, वो बीमार भी होता है, उसको नेचुरल डिज़ास्टर को सफ़र करना पड़ता है, जैसे सुनामी आ जाता है, हरिकेन, अभी ट्यूसडे को यहाँ पर मेरी तरफ टॉर्नेडो आया। ये नेचुरल डिज़ास्टर्स को फेस करना पड़ता है। उसके बाद हमें बदी का और नाइंसाफ़ी का भी सामना करना पड़ता है, और ये तब तक सामना करना पड़ेगा जब तक हम मर नहीं जाते। और मरने से मुराद इस दुनिया को छोड़कर
اگلے جہاں میں اپنے خدا کی پریزنس میں جانے کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں. اور جب ہم خدا کی پریزنس میں ہوں گے تب ہی ہم فلی طور سے جو گناہ کا کرس ہے، لعنت ہے، اس سے آزاد ہوں گے. اور پولس رسول بھی اس تعلق سے سکھاتا ہے کہ آئی تھنک ہم ریفرنس پڑھ لیتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 25ویں اور 26ویں 2 آیات میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اس میں یوں مرقوم ہے جی، کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے تو اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے. اب بادشاہی کرنا کس کو ضرور ہے؟ سن کو، گناہ کو بادشاہی کرنا ضرور ہے جب تک کہ وہ مر نہ جائے. اور آگے وہ بیان کرتے 26ویں آیت میں، سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے وہ موت ہے. اب موت گناہ کی وجہ سے ہے. اور رومیو 3:23 میں ہمیں اس کے تعلق سے سیکھنے کو ملتا ہے، سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور 6:23 میں ملتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. So God uses the experience of death to complete our sanctification process. Amen. اور God also uses death as a mean to make us more like Christ. اب خدا ہمیں اور کلام ہمیں مسیح کی مانند بننے کی تلقین دیتا ہے، نصیحت دیتا ہے. ہم بننے کی کوشش کرتے بھی ہیں. ہم نے پچھلے لیسنس میں سیکھا کہ سینکٹیفیکیشن پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی، مگر پرفیکٹ ہونے کی کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں. اور یہ کوشش تب تک جاری رہے گی جب تک ایک مسیحی مر نہیں جاتا. اور جب وہ مر جائے گا تو ہو بہو یسوع مسیح کی طرح ہو جائے گا. آمین. اور اسی لیے ہمیں اس دنیا میں بہت سی ہارڈ شپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دکھ اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن مسیحیوں کو، آپ کو اور مجھے یہ تسلی ہے، آپ کو اور مجھے یہ اطمینان ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے خدا ان میں بھلائی پیدا کرتا ہے. آمین. اور اسی لیے وہ ہمیں عبرانیوں 12:6 کے مطابق ہمیں وہ ٹرین بھی کرتا ہے، وہ ڈسائپل کرتا ہے تاکہ ہم اس میں پاکیزگی میں اور زیادہ موو کریں، ہم ہولینس میں چلیں، کیونکہ ہمارا بلانے والا بھی پاک ہے. آمین. So not all disciple serves to correct us, discipline serves to correct us when we have done wrong. سارے جو ڈسپلن ہے خداوند یقیناً ہمیں ڈسپلن کرتا ہے. اور میں جیری بریجز کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے ڈسپلن کے تعلق سے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ ڈسپلن کرنا آپ کو آپ کے ہیبیچول سن کو اوور کم کرنے کی قوت دیتا ہے، اور آزمائشیں آپ کو آپ کا ایمان مضبوط اور بڑھانے میں آپ کی مدد کرتا ہے. سو ایک مسیحی کا سینکٹیفیکیشن پروسیس یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرتا ہے اور اپنے آپ کو آزمائشوں میں سے گزارتا ہے. خیر پسند تو نہیں ہوتا کسی کو، ہم دعائیں بانی بھی یہ کہتے ہیں ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں، مطلب اس دنیا میں رہتے ہوئے آزمائشوں میں نکلنا ہے، میں سے نکلنا ہے. اور آزمائشوں میں سے جو نکلتا ہے اور جو انہیں پاس کرتا ہے، یقیناً اس کا ایمان خدا پر بڑھتا جاتا ہے. آمین. اور اگر ہم مسیح یسوع کے تعلق سے دیکھیں سو مسیح یسوع بھی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبرانی 5ویں باب کی 8ویں آیت کہ he learned obedience through what he suffered. وہ ہماری طرح ہی، اور عبرانی 2 باب میں بھی ہماری طرح ہی وہ بھی آزمائشوں میں سے گزرا. اس کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. یسوع مسیح کو جب وہ اس دنیا میں تھے انہوں نے بہت سی آزمائشوں کو سہا اور ہمیں
متی کی انجیل میں 4 باب میں بھی اس ٹرائلز آف جیسس کرائسٹ کے بارے میں یا ٹیمپٹیشن آف جیسس کرائسٹ کے بارے میں نظر آتا ہے. So as he was in a body, he also had to go through it. But آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ وفادار ہے. آمین. اوکے سو دیز آر آل ڈیٹیلز. میں آپ کو یہ نوٹس دے دوں گا, آپ اس کو فردر پڑھ سکتے ہیں. نا جس بات پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, when Christian dies, pardon, جب ایک مسیحی مرتا ہے, یاد رکھیں اگر تو آپ ایک ایماندار ہیں اور مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو بائبل مقدس اس تعلق سے ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں. ہم نے ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح کے کام پر اپنی نگاہوں کو رکھنا ہے, جس کے تعلق سے عبرانیوں کے خاتمے 2 باب کی 15ویں آیت میں خوبصورتی سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور وہ بیان کرتا ہے کہ اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے. آمین. آپ کو اور مجھے مسیح یسوع نے موت کے ڈر سے چھڑایا ہے. آمین. آپ کو آزاد کیا ہے, آپ کو ڈیلیور کیا ہے. سو رونے کی بجائے ہمیں تو جوائے یعنی شادمانی کرنی چاہیے, خوش ہونا چاہیے کہ موت کے بعد ہم مسیح کے ساتھ مسیح کی حضوری میں ہوتے ہیں, مسیح کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو ہو بہو ہم دیکھتے ہیں. اور پولس رسول اس کانسیپٹ کو 2 کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں بڑی خوبصورتی سے قلم بند کرتا ہے. 2 کرنتھیوں 5واں باب اس کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے, غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے. وہ کہتا ہے کہ خداوند کی حضوری میں رہنا زیادہ اچھا ہے. سادہ لفظوں میں, کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو دکھ تکالیف ملتی ہیں, مگر خداوند کی حضوری میں جب آپ رہیں گے وہاں پر نہ رونا ہے, نہ دانت پیسنا ہے, بلکہ خوشی اور شادمانی ہے. اور اسی تعلق سے وہ فلپیوں کے خط اس کے 1 باب کی 23ویں آیت میں بھی اس کے تعلق سے بیان کرتا ہے. اور وہ یہاں پر لکھتا ہے, میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں, دونوں طرف یعنی آگے بھی پیچھے بھی, یہاں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں, کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے. آمین. سو ہم نے ڈرنا نہیں ہے موت سے. مسیحیوں کو موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. سو اگر آپ ڈرتے ہیں موت سے اور آپ پولس رسول کی باتوں پر ایمان نہیں لا سکتے, آپ اس کو نہیں مانتے, تو پھر آپ اس کو خداوند کے حضور کنفیس کریں اور اسے کہیں کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ دے, یعنی سمجھ عطا کرے کہ جب آپ مریں گے تو تب کیا ہوگا, اور خداوند آپ کے فیتھ کو بڑھائے. آمین. آپ کے ایمان کو بڑھائے. اور جب مسیحی مرتے ہیں سو ان کی اسپرٹس, ٹھیک ہے, ان کی روحیں وہ فوراً ہی خداوند کی حضوری میں چلے جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی اسپرٹ اس دنیا میں ہی رہتی ہے, مگر یہ بائبلی اس میں کوئی ہمیں اسکرپچر ریفرنس نہیں ملتا. آپ پرانے نامے سے نکال کے دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ سیمیول کی روح یہاں پہ پھرتی رہی اور جن آشنا نے اس کو بلایا. وہ اس ٹائم پہ دیر واز نو کانسیپٹ آف پیراڈائز. اس وقت صرف عالم ارواح کا کانسیپٹ تھا, جہاں پر زمین کے نیچے رہتے تھے اور ایک لائن سے راست بازوں کو اور نہ راستوں کو جدا کیا جاتا تھا, ان میں سپریشن رکھی جاتی تھی. اور اس کے تعلق سے غریب لازر کی ہمیں
तमसील से, जो कि आगे मैं जिक्र भी करूँगा थोड़ा सा उसका, उसमें पता चलता है कि अब्राहम यहाँ पर रास्तबाजों के साथ था, तो गरीब लाजर इधर गया जो ना, और अमीर शख्स था वो यहाँ पर गया इस तरफ, मतलब अनराइचियस लोगों की तरफ. सो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन और किंगडम ऑफ हेवन, मगर आकर खुदावंद यीशु ने उसकी मुनादी शुरू कर दी. सो हमारी बॉडीज़ बेशक यहाँ पर मिट्टी में ही रहती हैं, मगर हमारी स्पिरिट खुदावंद की, जो कि क्रिएटर है, जो इस जहाँ का खालिक, इस जहाँ का मालिक है, उसकी हुजूरी में चली जाती हैं. आमीन. और दोबारा से मैं उसी को रिपीट करूँगा जो पौलुस रसूल कहता है, ये राइट्स ऑफ कि हमारे लिए डेथ अच्छी है, और वो खुद भी चाहता है कि वो मसीह के पास कूच करके चला जाए. और चूँकि एक मसीही की रूह खुदावंद की अबदी पनाह में और खुदावंद की हजूरी में है, इसलिए हमें उनके लिए दुआ करना ज़रूरी नहीं है. और इसी बात पे हम रोमन कैथोलिक से डिफ़र करते हैं, क्योंकि हम मुर्दों के लिए दुआ नहीं करते, क्योंकि मुर्दे अगर वो मसीही हैं, हमें उनका पता है कि वो खुदावंद के पास है. अगर वो मसीही नहीं हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस भी करेंगे, दे विल नॉट गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड. इसीलिए जब ईमानदारों की रूहें खुदावंद की हजूरी में जाती हैं, तो वहाँ पर हाँ आपको रोना भी मिलता है, क्योंकि आप अपने मसीही दोस्त को या अपने अजीज़ को खोते हैं. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह स्टिफनस के संसार किए जाने पर बहुत से लोगों ने वहाँ पर मातम किया, और यीशु मसीह खुद लाजर की कब्र पर जब गए तो वो रो रहे थे. उन दोनों ने मातम किया, उन दोनों ने अपने दिल के हालातों को सामने रखा, स्टिफनस के संसार पर भी, और यीशु मसीह ने लाजर की मौत पर उन्होंने गम किया. सो इट इज़ नेचुरल. मगर याद रखना चाहिए कि इस गम में एक होप नज़र आती है. देयर इज़ अ होप इन दिस सॉरो. और जो बिलीवर नहीं है उसमें ये होप नहीं है. आमीन. क्योंकि एक मसीही की मौत वो होपलेस नहीं है, क्योंकि वो खुदावंद के पास गया है. और इसीलिए पौलुस रसूल पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 13वीं आयत में कहता है, वी डू नॉट ग्रीव एज अदर्स डू, वी हैव अ होप. हम दूसरों की तरह रोते नहीं हैं, मातम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है, और वो जिंदा उम्मीद मेरा और आपका खुदावंद यीशु है. नेक्स्ट जो हमने सीखना है, जब एक गैर ईमानदार मरता है तब क्या होता है. आपने एक बात याद रखनी है, अगर तो बिलीवर है उसके पास इटर्नल सिक्योरिटी है. आमीन. इटर्नल सिक्योरिटी क्या है? कि वो सेव्ड है और खुदा की प्रेजेंस में जाएगा. मगर इसका ऑपोजिट इनके लिए, यानी गैर ईमानदारों के लिए. अब वो शख्स जिसने मसीह यीशु का इनकार किया, उनकी भी रूहें अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाती हैं, मगर कहाँ पर? पनिशमेंट के लिए. ठीक है. उनकी भी बॉडीज ग्राउंड में रहती हैं, मिट्टी में रहती हैं जब तक मसीह नहीं आएगा. और इसका जिक्र मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 31वीं आयत से आगे पढ़े, और यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में, अमाल की किताब 24वें बाब और मुकाशवा की किताब 20वें बाब में आपको मिलेगा. मगर फ़र्क यहाँ पर आता है, एक ईमानदार की रूह खुदा की हजूरी में जाती है, मगर एक गैर ईमानदार की रूह वो पनिशमेंट के लिए चली जाती है, और वो पनिशमेंट के लिए तब तक वहाँ पर रहती जब तक फाइनल जजमेंट नहीं हो जाती. और स्क्रिप्चर कलाम पाक, it never encourages us to think that there is going to be a second chance. अभी चांस है, या आपने यही गॉस्पेल को प्रीच करना है कि अभी चांस है,
بعد میں چانس نہیں ہے. مسیح پر ابھی ایمان لائیں کیونکہ موت کے بعد کوئی اسے چانس نہیں ملے گا. اور اس کا ذکر ہمیں غریب لازر کے اور اس امیر شخص کے تعلق جس کا ذکر لوکا کی انجیل میں اس کے 16ویں باب میں ملتا ہے. سو اس کے اس سٹوری سے, اس تمثیل سے ہمیں اس کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے. سو ان جنرل اسٹیٹمنٹ اباؤٹ, اور کچھ جنرل اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ عبرانیوں نامہ باب اس کی 27ویں آیت میں وہ کہتا ہے, اٹ از اپوائنٹڈ فار مین ٹو ڈائی وانس اینڈ آفٹر کمز ججمنٹ. یعنی سب کے لیے یہ اپوائنٹڈ ہے, ایمانداروں کے لیے بھی غیر ایمانداروں کے لیے بھی, کہ ایک وقت ہے جہاں پر انہوں نے مرنا ہے اور اس کے بعد عدالت میں ان کی پیشی ہوگی. مگر فرق کہاں پر ہے؟ ایماندار ہمیشہ کے لیے خدا ان کی حضوری میں ہوں گے اور غیر ایماندار حیات ابدی میں وہ بھی داخل ہوں گے, مگر وہ دانت پیسیں گے, وہ روئیں گے, چلائیں گے, جہنم میں سڑیں گے. سو اسی لیے ہم ان کے لیے بھی غم کر سکتے ہیں جو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم, مگر ان کے لیے غم خوف کے ساتھ نہیں ہے, یعنی امید کے ساتھ نہیں. اور پولس رسول بھی نامہ باب رومیو خط نامہ باب کے 2 آیت میں یہ خاص طور پر یہودیوں کے لیے جنہوں نے مسیح کا انکار کیا ہے, وہ کہتے ہیں میرا دل بڑا دکھتا ہے, میں روتا ہوں, ماتم کرتا ہوں, اور میرا دل ان کے لیے بہت دکھتا ہے. آپ مگر پولس یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا ان کو سیکنڈ چانس دے دے گا. نو, ہی سیز جو صلیب پر ایمان لائے وہ ہلاک نہیں ہوگا. رومیو 8واں باب اس کی پہلی آیت, ان پر سزا کا حکم نہیں, اور جن پر جو مسیح پر ایمان نہیں لائے ان پر سزا کا حکم ہو چکا. سو however آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ بات یاد رکھنی کہ آپ کا اگر کوئی دوست ہے یا کوئی عزیز ہے, اگر اس نے مسیح کا انکار کیا ہے, اس میں کچھ ایسے انسٹنس بھی ہوتے ہیں جس میں کچھ لوگ جینوئن ریپینٹنس اور خدا پر ایمان لے آتے ہیں, اور کچھ لوگ آخری مراحل میں آ کر وہ مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں. سو ہم الٹیمیٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیوڈ نہیں ہوں گے, دے ول بی سیوڈ, کیونکہ اگر صلیب پر یسوع مسیح اس ڈاکو کو ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے سکھا سکتا ہے اور وہ نجات پا سکتا ہے, تو وہ شخص بھی جو مرنے سے 10 منٹ پہلے بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے, اپنا دل یسوع کو دیتا ہے, وہ بھی نجات یافتہ ہوتا ہے. مگر بہت کم انسٹنس دیکھا گیا ہے, کیونکہ بیماری میں بھی انسان اپنی باڈی سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اس کا دھیان نہیں ہوتا, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. سو آپ نے ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ ان پر آپ ان کی آپ اچھے کردار پر آپ کامنٹ ضرور کر سکتے ہیں, مگر یہ نہیں کہہ سکتے, اس امید کو وہاں پر نہیں بیان کر سکتے کہ وہ مسیح کی حضوری میں جائے گا. سو when our Christian raised from dead, یعنی ایک مسیحی مردوں میں سے کب جی لائے جائیں گے. اور آئی تھنک ہم سٹارٹ کرتے ہیں رومیو کے خط اس کے 8ویں باب کی 22ویں اور 23ویں ان 2 آیات سے. سو رومیو کے خط میں 8ویں باب کی 22ویں 23ویں آیت میں پولس رسول بیان کرتے ہیں, اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں, آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدر کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی, مگر جس چیز کی امید کی ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی, کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا. اور اسی طرح سے اگر آپ 8ویں ہی باب کی 17ویں آیت دیکھیں تو وہ کہتا ہے, اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں, یعنی خدا کے وارث, اور مسیح میں
ہم میراث بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ ہم اس کے جلال، اس میں جلال بھی پائیں. سو ایک وقت ہے جب آپ مریں گے، مگر یاد رکھیں کہ مسیح کو بھی ٹوب میں یعنی قبر میں رکھا گیا، مگر یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اب یسوع مسیح ہم نے ابھی تک اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ وہ ہمارا نمائندہ، ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے. جیسے اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. ابھی ہمیں مرنا پڑے گا، مگر جب یسوع مسیح آئے گا وہ ہمیں جلائے گا. فار ایوری ون ہو ڈائیڈ، جو مرا ہے، جب مسیح یسوع آئے گا اس وقت وہ مخلصی کا ایکسپیرینس کرے گا. آمین. وہ فلی ریڈیمڈ ہو جائے گا، اور تب ہماری باڈیز ری یونائٹ کر دی جائیں گی ہماری اسپرٹ کے ساتھ. اس کے لیے بیسٹ ہمیں السٹریشن ملتی ہے ایزیکیل 37 میں، ایزیکیل کی کتاب اس کے 37ویں باب میں، جہاں پر خدا ایزیکیل کو کہتا ہے کہ تو ان ہڈیوں کو کہہ کیا یہ زندہ ہو جائیں گی. آپ ضرور اس کو پڑھیں. اور وہ کہتا ہے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن تو کرے تو ہو سکتا ہے. خدا اسے پاور دیتا ہے، وہ ان ہڈیوں کو بولتا ہے، اور وہاں پر وہ ہڈیوں پر ماس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو ہڈیاں بکھری ہوتی ہے، اور ایک ہڈی کسی کی 4 فٹ دور پڑی ہے، دوسرے کی 5 فٹ دور پڑی ہے. تو سپر نیچرل ایونٹ ہوگا یہ. اور اس میں اس طرح ہوگا کہ آپ کا بدن جو گل سڑ گیا ہوگا اس پر ماس چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور وہ باڈی جو ابھی آپ جس باڈی میں ہیں وہی باڈی بعد میں گلوریفائڈ اسٹیٹ میں بدل جائے گی. آمین. سو تب جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی، یہ ایونٹ تب کے ہیں. اور اس کے بارے میں بیسٹ آپ کو تسالیکیوں کے خط میں، پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں، اور مقاشفہ کی کتاب میں سیکھنے کو ملتا ہے. آمین. So I'll let you read this further content. آپ ضرور ان حوالہ جات کو، یہ میں نے آلریڈی ابھی آپ کو بتا دی کہ پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی. سو مسیحی جلائے ضرور جائیں گے، کیونکہ ان کی زندہ امید کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح. God bless you all.